अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजू काज़मी। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने ऑफिस कोलीग्स या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ जो स्टूडेंट साथ पढ़ते हैं, आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर परवेज हुड भाई जो है वो हमें अपने कुछ कमेंट्स भेजेंगे। जो हमने उनको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, ईमेल किए थे, तो आज हमें उनकी वो रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं। और हम आज आपको ये नई नई डिबेट या नया शो आप कह लें, वो दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे माइनॉरिटी की, बात करेंगे कि पाकिस्तान में और हर जगह टॉलरेंस इतनी कम क्यों हो गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ब्लास्फेमी लॉ, ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान के सिवा किसी भी दूसरी इस्लामिक स्टेट में नहीं है और ना ही वहां पे इस तरह की कोई सजा है और ना ही हमने ये देखा है कि इस तरीके से किसी को मार दिया जाए सिर्फ शक की बुनियाद पे, सिर्फ कुछ कहने के ऊपर। और ना ही इसका ब्लास्फेमी लॉ और इस तरह की किसी किस्म की सजा जो है वो हमें इस्लाम की तारीख में कहीं नजर आती है। तो ये जुनूनियत, ये पागलपन, ये अजीब सी हरकतें, ये इंतहा पसंदी, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हमें क्यों देखने को मिलती है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या काम हो सकता है, उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर टॉलरेंस इतनी कम क्यों हो गई है पाकिस्तान में? हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते और एकदम से लोग मरने मारने पे क्यों उतर आते हैं? जी जी आरजू, अदम रवादारी, अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और ये वैसे तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। अब आप देख लीजिए कि जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ अमेरिका में, जहां एक पुलिस वाले ने इस काले बंदे को पकड़ा और फिर उसको ज़मीन पर रख कर उसे वहां अपने हाथों से कत्ल किया, जिसके बाद फिर अमेरिका में इतने एहतजाजात हो रहे हैं। वो भी अदम बर्दाश्त, वो वाइट सुप्रेमेसी का एक मज़हर है। या फिर वो देख लीजिए, वो शख्स जिसने एहतजाज करने वालों के खिलाफ एक गाड़ी चला दी, उनके ऊपर से गाड़ी चला दी। इंडिया में है वो जिन पर ये शुबा होता है कि वो गोश्त खाते हैं, उनकी खैर नहीं है, उनको तो वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे कोई इतना ज़्यादा ताज्जुब नहीं हुआ कि एक अदालत के अंदर बंदा घुसता है और जिस जो मुल्जिम है उस पर गोली चला देता है, या जो मिशाल खान के साथ हुआ। ये सब बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ है। अब हमें इस पर गौर करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं अपने ज़माने की बात बता सकता हूँ। जब मैं 10 साल का था, 15 साल का हुआ कराची में, तो बड़ा अच्छा ज़माना था। तो 50 की दहाई थी, 60 की दहाई थी। उस वक्त तरह तरह के लोग मिल बैठकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। मेरे पड़ोस में कुछ पारसी थे, एक आध हिंदू भी था, बहुत से ईसाई थे, और उनके ताल्लुकात मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे थे।
کرسمس کے وقت ان کے گھر سے ہمارے لیے کوئی پڈنگ آتی تھی، کیک آتا تھا، عید کے وقت ہم انہیں بریانی بھیجتے تھے. تو خیر یہ تو اب ماضی کی باتیں ہو کر رہ گئی ہیں. اب تو ایسے ہے کہ سارے محلے جدا جدا ہو گئے، شیعہ ادھر، سنی ادھر، اسماعیلی ادھر، بوری ادھر، عیسائی تو اب کم ہی رہ گئے، ہندو تو سارے بھاگ گئے. تو یہ جو ہے ایک پورے سماج کے اندر تبدیلی آئی ہے. پاکستان میں زیادہ ہے بنسبت اور ملکوں کے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ جب کوئی یہ سمجھتا ہو کہ وہ اوروں سے بہتر اور برتر ہے اور کہ اسی کی بات ٹھیک ہے، اور یہ کہ باقی لوگ عقیدے کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے اگر وہ اس سے کمتر ہے تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ انہیں زیر کرے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلیے اس پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. تو دیکھیے، ایک وقت تھا جب انسان صرف اپنے قبیلے کو پہچانتا تھا، قبیلے کے لوگوں کو جانتا تھا، مگر جیسے جیسے شہروں میں لوگ رہنے لگے تو ان کو دوسرے لوگوں سے واسطہ پڑا، ان کے طور طریقے عادات مختلف تھے، ان کے ساتھ پھر رہنے کا سلیقہ سیکھنا پڑا. اب وہاں سے ایک نیا فلسفہ جنم لیتا ہے. وہ فلسفہ یہ کہ ٹھیک ہے، میں اس گھرانے میں پیدا ہوا، اس مذہب سے میرا تعلق ہے، میری بولی یہ ہے، فلاں فلاں، لیکن یہ محض اتفاقات ہیں. تو اس سے پھر انسان، ہیومنزم کا نظریہ، انسان دوستی اور انسانی صفات کو فوقیت دینے کا ایک نظریہ جنم لیتا. اب ہیومنزم میں یہ ہے کہ آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا انتخاب نہیں کیا، اپنے ملک کا انتخاب نہیں کیا، اپنے مذہب کا انتخاب نہیں کیا، جو کچھ ہے سو محض اتفاق ہے. ہاں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک اچھے خاندان میں پیدا ہوئے، وہ جس کا بڑا نام ہے، جو کھاتا پیتا گھرانہ ہے، آپ کے آباء و اجداد ادھر کے ہیں، اوپر کہیں کے ہیں، یہ ساری باتیں. لیکن اگر آپ کہیں اور پیدا ہوتے تو کیا؟ یہ آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے نا. انتہا پسندی کا توڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس بات کو قبول کر پاتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں اور پیدا ہوتے تو کیا؟ یہ آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے نا. انتہا پسندی کا توڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں کہ آپ نے نہ اپنے ملک کا، نہ اپنے مذہب کا، نہ اپنے والدین کا خود انتخاب کیا، یہ محض حسن اتفاق ہے. اگر اس بات کو ہم مان لیں تو بس پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاں، اس شخص کو عدالت کے اندر قتل کیا گیا، ملزم تھا، ظاہر ہے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ اور لوگ اتنی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ تو خیر یہ سوال آپ اس پر بھی کر سکتے ہیں کہ ممتاز قادری کو لوگ کیوں اتنا، یا یہ کہنا چاہیے کچھ لوگ کیوں اتنا سراہتے ہیں، کیوں اسے ہیرو مانتے ہیں، جبکہ اس نے گورنر کا قتل کیا تھا. اور پھر جب مشال خان کے ساتھ یہ ہوا، یا وہ جو پروفیسر بہاولپور یونیورسٹی کے تھے جس کو ایک اسٹوڈنٹ نے خنجر سے مار دیا، جان سے مار ڈالا، اس کو بھی کچھ لوگ سراہتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا؟ کیا وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھے ہیں؟ اگر کھو بیٹھے ہیں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیوں اپنی انسانیت بھول گئے. یہاں میرا خیال ہے کہ ہمیں انسانی نفسیات کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سائیکالوجی ایک سائنس ہے،
وہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانوں میں ایک چیز ہے جسے بھیڑ چال کہتے ہیں، جسے گروپ تھنک کہتے ہیں۔ تو گروپ تھنک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آس اور پاس دیکھتے ہیں، جو دوست احباب ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور پھر ان کی نظروں میں آپ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اب گروپ تھنک کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ شخص سوچتا ہے اور وہ شخص سوچتا ہے، یعنی کہ جو آپ کے گروپ کے ارکان ہیں، جو آپ کے قبیلے کے ہیں، جو آپ کے ہم مذہب ہیں، جو آپ کے ہم وطن ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں، وگرنہ کوئی انگلی آپ پر اٹھا سکے گا کہ یہ تو بھٹکا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کی نفس کے اندر موجود ہے، اور صرف انسان نہیں، بھیڑوں کے اندر بھی ہے۔ تو بھیڑوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں ایک طرف اگر چلا دیں، شاید شروع میں چلانا آسان نہ ہو، کیونکہ وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں نا، لیکن اگر آپ چلانے میں کامیاب ہوگے تو پھر وہ سب ایک ہی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اب بھیڑوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکتے۔ ان کو اگر آگے کوئی خطرہ نظر آتا ہے، ایک بھیڑ کو نظر آ سکتا ہے، لیکن کیونکہ پیچھے والے بھی ہیں، آس اور پاس والے بھی ہیں، تو ایک ان کے اندر جو جبلت ہوتی ہے، ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ نہیں مجھے اسی ریوڑ کے ساتھ چلنا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو وہ پھر اس سے انحراف کرنے سے گھبراتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کوئی اگر کسی پر یہ انگلی اٹھا دے کہ وہ فلاں کافر ہے، فلاں بھٹکا ہوا ہے، فلاں ملک دشمن ہے، تو پھر ایک دم باقی جو ہیں وہ اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ مشال خان کے ساتھ جو ہوا تھا، اب کسی نے اس کی باتیں سنی نہیں تھیں، مگر کیونکہ اس پر بعض لوگوں نے انگلی اٹھائی، اور پھر جب مار پیٹ شروع ہو گئی تو سب واہ واہ کرنے لگے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا، جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا ظلم ہے، تو پھر ان میں سے کچھ شرمندہ ہوئے۔ مگر یہ جو بھیڑ چال ہے، بنیادی طور پر یہ انتہا پسندی کا ذمہ دار ہے اور ظلم کا ذمہ دار ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام لوگ ہیں جو چھری اٹھاتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، یہ اسی کا شکار ہیں۔ یہ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں، اوپر کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا کوہورٹ ہے، جو دوسرے بھیڑے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں، اور یہ پھر ان کی میرا خیال ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جب انسان اپنے دماغ سے خود سوچتا ہے نا، تب وہ بھیڑ نہیں، تب وہ واقعی ایک انسان بنتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی آج کے پاکستان میں کیسے آئی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ہمیں نقصان دے رہی ہے؟ یہ جو مذہبی انتہا پسندی اور جنونیت آج پاکستان میں دکھائی دیتی ہے، اس کے پیچھے سیاسی عوامل ہیں، بالکل جیسا کہ انڈیا میں مودی کے آنے کے بعد ایک جنون دکھائی دیتا ہے ادھر کے ہندوؤں میں۔ تو پاکستان میں یہ ایک مختلف رستے پہ اور کافی پہلے آیا تھا۔ تو جب سن 74 میں ہم نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، تو اس کے بعد پھر ہر جگہ ہنگامے ہوئے، پھر خون خرابہ ہوا، اور اس کے بعد سے انہیں نفرت کی نظروں سے دیکھا گیا۔ پھر ضیاء الحق کا زمانہ آیا، ضیاء الحق نے تو یہاں پر ایک ایسا نظام قائم کیا
جس میں ایک طرف تو لوگوں کو خوف تھا، دوسری طرف انہیں یہ بتایا گیا کہ آخر پاکستان اسی لیے تو بنا ہے کہ یہاں پر اسلامی قانون نافذ ہوگا۔ اب لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ آخر یہ کیسا اسلام ہے۔ اب مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں ایک لڑکی تھی، وہ اندھی تھی، نابینا تھی، کسی کے گھر وہ ملازم تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر وہ اسے حاملہ کر دیا گیا اور اس کو پھر سزا ہوئی، زنا کی سزا ہوئی۔ اب اس پر بڑا شور مچا، آخر اسے بری کر دیا گیا، لیکن اس قسم کے ظلم ہونے لگے ضیاء الحق کے زمانے میں تو وہاں بھی ایک خوف بھی تھا اور بھیڑ چال بھی، مگر وہ دانستاً خوف ڈالا گیا۔ اب جس طرح سے مودی نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کیا، وہ کیسے کیا کہ وہاں پر ہندو مت کا جنون اس نے ابھارا، اس کو ہوا دی۔ یہی کام ضیاء الحق نے کیا اور بہت کامیاب ہوا، کیونکہ پھر جگہ جگہ اس جنون کا مظہر دکھائی دینے لگا۔ ٹی وی پر تو ٹی وی کی شکل و صورت ہی بالکل بدل گئی تھی ان دنوں میں۔ وہ بعد میں، کافی بعد میں ٹی وی کچھ کھلنے لگا، اور آج ضیاء الحق کے زمانے کے مقابلے میں جہاں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، کیونکہ اب بھی خرابیاں ہیں لیکن کبھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے آج اور اس زمانے کا۔ تو ضیاء الحق نے اسلام کو استعمال کیا اپنی گدی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس زمانے میں افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہاں مدارس کھلنے لگے، زیادہ سے زیادہ وہاں جس طرح کی تربیت دی جانے لگی، جس طرح کی تعلیم دی جانے لگی، تو معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ بدلتا چلا گیا۔ جو ایک زمانے میں یہاں لوگ خوشی سے رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، وہ کم ہوتا چلا گیا۔ ایک سختی آ گئی، رویوں میں سختی آ گئی پورے سماج کے اندر، اور آج ہم بھگت رہے ہیں اس زمانے میں جو کچھ ہوا تھا۔ تو یہی بات میں امریکہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، یا برازیل کے بارے میں، یا فلیپینز کے بارے میں، کہ انتہا پسندی کے پیچھے سیاسی عوامل ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ارباب اختیار اسے استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی، اپنے مالی مفادات کے لیے۔ تو یہ کوئی قدرتی چیز نہیں ہے، اور اس کا توڑ یہ ہے کہ بس جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے، کہ لوگ جب اپنے دماغ سے سوچنے لگیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا برا ہے، تو پھر اس انتہا پسندی کا توڑ بھی نکل آتا ہے۔ جی، ریاست کا بہت بڑا کردار۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس سب چیزوں کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ جو ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ذمہ داری کہاں تک نبھا رہی ہے، کہاں تک اس میں کامیاب ہوئی ہے، یا اگر کامیاب نہیں ہوئی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آخر کچھ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی بھی آتی ہے نا، کہ وہ اس چیز کو روکے، اس چیز پہ روک لگائے۔ جی، ریاست کا بہت بڑا کردار ہے مذہبی جنون کو بھڑکانے میں، مگر ریاست کو یہ بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کو بھڑکانا تو آسان ہے، اسے بجھانا بہت مشکل ہے۔ تو جب یہ مدارس سے لوگ نکلے، طالبان بنے، مجاہدین بنے، اور پھر بعد میں طالبان بنے، تو ہم بڑے خوش تھے۔ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت خوش تھی، سوچا کہ ان کو استعمال کیا جائے افغانستان میں، پھر کشمیر میں۔ افغانستان میں اس لیے کہ ہمیں وہاں پر
ایک ایسی حکومت چاہیے جو ہماری منمانی کرے، اور کشمیر تو خیر ہم نے شروع دن سے فتح کرنے کی کوشش کی ہے، آخری دفعہ تو پھر کرگل میں کچھ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم ان جوشیلے لوگوں کو جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں انہیں استعمال کیا جائے۔ اب بعد میں پھر مسئلہ پڑ گیا، کیونکہ جب امریکہ یہاں سے چلا گیا، جب یہاں پھر 9/11 کا پورا سانحہ سامنے آیا، تو پھر طالبان کے ساتھ ہمیں ناطے توڑنے پڑے، یا کم از کم بظاہر توڑنے پڑے۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا، جو 60-70 ہزار لوگ پاکستانی ہلاک ہوئے۔ ان کو باہر سے آنے والے لوگوں نے نہیں مارا، وہ ہمارے اپنے ہی لوگ تھے، گو کہ ہم اس بات سے انکار کرتے رہے کہ نہیں نہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو ہندو ہے، بہروپیے ہیں، یہودی ہیں، جو بھی، لیکن اب پتہ چل گیا، اس کو کہاں تک آپ چھپائیں گے کہ یہ ہمارے اپنے ہی بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ ابھی ہم مانتے تو ہیں، آخر احسان الحق نے، وہ جو طالبان کا تھا، TTP کا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس APS آرمی پبلک اسکول کی قتل و غارت میں شامل تھا، مگر خیر اسے پھر چھوڑ دیا گیا، کہاں ہے اللہ جانے۔ تو اس کو بھڑکانا آسان ہے، اس کو بجھانا بہت مشکل ہے، اور ہم نے بہت بھاری قیمت دی ہے، اور ہم نے آخر یہ بھی مان لیا، آخر یہ ہم نے رد الفساد کے نام سے ایک آپریشن ان کے خلاف کیا۔ فساد باہر والے نہیں کرتے، فساد ہمارے بیچ میں ہی ہوتا۔ تو اس پر اب میرا خیال ہے جو حاکم وقت ہیں انہوں نے کچھ تو سیکھا ہے، لیکن کیا انہوں نے کافی سیکھا ہے کہ نہیں، اس پر مجھے تھوڑا سا شبہ ہے۔ انتہا پسندی میں یا جنونیت میں اور کسی بات کو برداشت نہ کرنے میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، بلاسفیمی لا۔ تو یہ بلاسفیمی لا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اتنا خطرناک ہے، کسی کے اوپر اگر الزام لگا دیں تو پاکستان میں تو کم از کم وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے اس نے کیا ہو نہ کیا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی یہ لا ہم نے اور کسی اسلامک اسٹیٹ میں نہیں دیکھا، نہ ہی ہم نے کہیں اسلامک ہسٹری میں کوئی ایسی چیز پڑھی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ بلاسفیمی لا ہوتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ صرف اور صرف موت ہے، اور لوگ جو ہے ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں۔ اور آپ نے خود بھی بتایا مشال خان کا واقعہ بھی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ ساری مثالیں صرف اور صرف پاکستان میں ہیں۔ ہم کسی اور کنٹری میں بالکل بھی نہیں بتا سکتے کہ جہاں پہ اس بلاسفیمی لا کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو جان سے مار دیا گیا ہو۔ تو اس کے خلاف کوئی اپیل ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے کیا اس سے کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ غلط الزام لگا کے بھی لوگ مار دیتے ہیں، اور یہ بات تو بہت بعد میں جا کے ہوتی ہے، پتہ لگتی ہے یا نہیں بھی پتہ چلتی کہ اس انسان نے یہ غلطی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ تحفظ رسالت کا قانون ہے، ایسی چیز نہ الجزائر میں ہے، نہ مصر میں ہے، نہ انڈونیشیا میں ہے، ایران کا مجھے نہیں پتا، سعودی عرب میں بھی ایسا نہیں ہے، اور آج کل تو سعودی عرب بہت تیزی سے بدل رہا ہے، ترکی میں نہیں ہے، تو بھلا پھر پاکستان میں کیوں ہے؟ آخر یہاں ایسا قانون نافذ کرنا کیوں ضروری سمجھا گیا؟ ادھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس کا مقصد کوئی مذہبی فریضہ پورا کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد محض سیاسی تھا کہ کچھ ایسے یہاں گروہ ہیں جن کا ویسے تو کوئی اثر و رسوخ نہ ہوتا، مگر جو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خاطر
اس طرح کے قانون کو نہ صرف آگے بڑھاتے ہیں، ان کے تحفظ کا اعلان کرتے ہیں، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ سختی لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو ویسے تو پتہ نہیں اسلام کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کہاں وہ دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں، کہاں وہ جو دوسرے احکامات ہیں اسلام کے جو ہم پر واجب ہیں، جو کہتے ہیں کہ انصاف ہو، کہ رواداری ہو، کہ دوسروں پہ ظلم نہ ہو، کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے، پتہ نہیں وہ کس حد تک ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، مگر اس پر وہ بڑے پابند ہیں۔ اور کیوں اس پر پابند ہیں؟ کیونکہ اس سے ان کی سیاسی طاقت بڑھتی ہے۔ تو اب جیسے ادھر ہوا تھا پنڈی کے پاس، جہاں ایک تحریک چلی تھی نواز شریف کے خلاف، اب اس کا کیا مقصد تھا؟ فیض آباد میں ان کو جمع ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی وجہ نہیں۔ آخر جو ترمیم پیش کی گئی تھی قومی اسمبلی میں، اسے واپس لے لیا گیا، اس وزیر قانون نے استعفیٰ بھی دے دیا، سب کچھ رفع دفع ہو گیا تھا، مگر ان کو تو اپنی بات سنانی تھی نا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا تھا، ایسرٹ کرنا تھا۔ تو سیاسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ پھر سامنے آئے، اور پھر انہیں کچھ اس کے انعامات بھی ملے نا، کچھ ان کو نوٹ دیے بھی گئے، ہزار روپے کے نوٹ دیے گئے۔ تو یہ وجوہات ہیں، اور یہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس سے ایک ایسا سماج نہیں بن سکتا جو خوشی اور آسودگی کے ساتھ اوروں کے ساتھ رہنے کے قابل ہو سکے۔ کہ تعلیم سے کوئی فرق پڑے گا؟ اگر لوگوں کو زیادہ تعلیم دی جائے، زیادہ پڑھایا جائے، انہیں بتایا جائے، کیا اس سے اس سوچ کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیسے ہم نئی جنریشن یا پرانی جنریشن جو بھی ہے اس کو کچھ سکھا سکتے ہیں، کچھ بات کو برداشت کرنے کا سکھا سکتے ہیں، کچھ انہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ دوسرے کی زندگی اہم ہے، اور وہ صرف اپنے شک کی بنیاد پہ کسی کو جان سے نہ مارے، اور یہ چیزیں ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے ہوئے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس انہوں نے اس طرح کا بیہیویئر کیا۔ مشعل خان کی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، مشعل خان کی مثال ہمارے سامنے ہے، کہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، کسی مدرسے سے نہیں آئے ہوئے تھے، پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس تھے، اور انہوں نے جس بے رحمی سے اس کو مار ڈالا، اور کوئی شرمندہ نہیں ہے۔ اور جسے جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں جس میں لوگوں کو مار دیا گیا ہوتا ہے، تو جو قاتل ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے اصل میں، جس نے کسی کی جان لی ہوتی ہے، کسی کو جان سے مار دیا ہوتا ہے، اس کو ہم کندھوں پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم ہار پھول پہنا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لائرز ہوں، چاہے وہ ہم جیسے ہم نے دیکھا جب سلمان تاثیر صاحب کا واقعہ ہوا، تو جو لائرز تھے انہوں نے ممتاز قادری جو ہے اس کو کندھوں پہ اٹھا لیا، پھول پہنائے، اور اس کو اس کا سو کال کہنا چاہیے مزار تک بنا دیا اسلام آباد میں۔ اور اسی طرح سے جب ہم ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قاتل تھا جس نے مار ڈالا، اس کو بہت اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ بہت بڑا کوئی بتایا جا رہا ہے، بڑا کوئی بہادر آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ خیر شرم ورم تو ہمیں آتی نہیں، یہ بات تو خیر پکی، اب تو پوری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں پاکستانیوں کو کوئی شرم نہیں آتی، الٹا ایسے بتاتے ہیں جیسے بڑا کوئی کارنامہ کیا کسی کو مار کے۔ تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پڑھائی ہے، پڑھائی سے کوئی فرق پڑے گا، کوئی اثر ہوتا ہے ان کو، یا بس یہ رٹو طوطے کی طرح پڑھائی کرتے ہیں اور کوئی اس کا اثر نہیں ہے پڑھائی کا؟ درست ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تعلیم سے معاملہ درست ہوگا، لیکن تعلیم کیسی تعلیم؟
اب جس طرح کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے آج کل، اور جو یکساں قومی نصاب ہمارے سامنے لایا گیا ہے حکومت کی طرف سے، میرا نہیں خیال ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو پاکستان میں انتہا پسندی کم ہوگی، بلکہ اس کا الٹ ہوگا۔ یہاں انتہا پسندی بڑھے گی، مذہبی منافرت بڑھے گی، یہاں لوگوں کے بیچ میں جھگڑے اور زیادہ ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس پر مصر ہوتے ہیں، آپ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی صرف اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ کیا آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بوری ہیں، اہل سنت ہیں، اسماعیلی ہیں، کیا ہیں؟ تو پھر اس سے لوگوں کے درمیان جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اور اب سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اب لوگوں نے اپنے تحفظات، جو مختلف مکاتب فکر ہیں، انہوں نے اپنے تحفظات سامنے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تک تو صرف پہلی سے کچی سے 5ویں تک کا نصاب ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن جب آپ اوپر کے درجوں پر جائیں گے، جب آپ میٹرک تک جائیں گے، انٹر تک جائیں گے، پھر بی ایس سی اور آگے، تو پھر تو آپ کو باریکیوں میں جانا پڑے گا۔ کون سی حدیثیں مستند ہیں، آپ کن صحابہ کو اس احترام سے پکار سکتے ہیں جیسا کہ اب لازم ہو گیا ہے، تو یہ سارے سوالات اٹھیں گے۔ اچھا، اب یہ صرف تعلیم کی بات نہیں ہے، یہ ایک اور قانون بھی منظور کر دیا گیا ہے جو تحفظ بنیاد اسلام بل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اب یہ سوال میرا ہے کہ آخر وہ اسلام کو کیا خطرہ، اور اب اسلام کی بنیاد کو کیا خطرہ؟ ہم پچھلے 70-72 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہاں اسلام زندہ ہے، اچانک کیا ہوا؟ کیوں اس بل کی ضرورت پڑی؟ اب میں اس بات پر دوبارہ لوٹتا ہوں کہ اس کی جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پر سیاسی ہے، مذہبی نہیں ہے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے، اگر آپ ان کے کارناموں پر دیکھیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا کیا کیا ہے انہوں نے اب تک، یہاں کون سی کرپشن میں کمی آئی ہے، ہمارے خارجہ پالیسی میں کیا نئی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی۔ ویسے ہی ہر ملک جو ہے وہ ہمیں نیچے دکھا رہا ہے، تو کیا کیا ہے وہاں پر؟ یہاں کون سے نئے ہسپتال بنے ہیں، کتنے نئے اسکول بنے ہیں؟ کچھ نہیں۔ نہ ہی یہاں کوئی مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ چلیے آپ ہر چیز پچھلی حکومت پر ڈال دیتے ہیں، چلیے آپ ہر چیز کورونا پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس خود کچھ دکھانے کو نہ ہو تو پھر آپ کو اس طرح کے شوشے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اب ایک تو یہ، پھر ہم نے پنجاب گورنر سے یہ بات سنی ہے کہ اب قرآن کا پڑھنا لازمی ہو گیا پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس، ایم فل، بی اے، بی ایس سی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ ارے بھائی کیوں؟ آخر اگر میں انجینئر بنتا ہوں یا کوئی ماہر نفسیات بنتا ہوں یا پھر کچھ بھی بنتا ہوں، تو پھر اس کے لیے مجھے کیوں اس کی ضرورت پڑے گی؟ چلیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے۔ ہم نے تو بچپن ہی سے پڑھا ہے نا، گھروں میں پڑھا ہے قرآن، اور پھر بعد میں اسکول میں بھی پڑھنا شروع کیا۔ تو اگر میں مقابلہ کروں کہ جب ہم قرآن شریف صرف گھروں میں پڑھتے تھے، اور میں 50، 60، 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت تو پاکستان کے لوگ زیادہ ہی ایماندار تھے، یہاں چوری چکاری کم ہوتی تھی، یہاں اشارے کم توڑے جاتے تھے، ٹریفک کی پابندی زیادہ ہوتی تھی، لوگ زیادہ ٹیکس دیتے تھے۔ تمام وہ
सबूत हमारे सामने हैं कि उस जमाने में हम बेहतर लोग होते थे. अब जबकि यहाँ आप देखते हैं कि जगह जगह हर सिमत खराबी दर खराबी है, तो बजाय इसके कि आप जड़ों तक पहुंचने के आप ये कहते हैं कि इन्हें और ज़्यादा मजहब पढ़ा लो. ये तो नींद की पुड़िया खिलाने वाली बात है. इससे मेरे सामने कम से कम कोई ऐसा सबूत नहीं है कि पहले हम अच्छे मुसलमान नहीं थे और अब हम अच्छे मुसलमान बन गए क्योंकि हमें ज़्यादा मजहब पढ़ाया गया है पिछले 30 साल के अंदर. तो महज ये एक राह फरार है मेरे ख्याल में.